बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देख रहे हैं आप ऑफ द रिकॉर्ड। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और सियासी सरगर्मियों पर बात करेंगे, यानी कि नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर आज अगर हम कहेंगे उनकी जो अपनी पार्टी सेक्रेटेरिएट में आमद के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई लाहे अमल नून लीग ने तैयार कर लिया है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अब देखते हैं जी क्या प्रोग्राम तय पाता है, क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है 8 फरवरी और सियासी जमातों की तैयारी क्या है, इस पर सारी सूरत हाल में बात करेंगे। और एक गिला जो किया जा रहा है खासतौर पे पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें वो लेवल प्लेइंग फील्ड का है, और दोनों जानिब से नून लीग पीपल्स पार्टी की बात करें तो बयानात का सिलसिला जारी है। ये जो मुतालबा है ये स्पेसिफिकली नून लीग से जो किया जा रहा है पीपल्स पार्टी का, क्या चाहती है पीपल्स पार्टी और क्या अंडरस्टैंडिंग है नून लीग की, इस पर भी बात करेंगे। दूसरे खबर यह है, अब इसकी कंफर्मेशन भी लेंगे जब हमारे साथ नून लीग के रहनुमा मौजूद होंगे। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ है। एक तरफ आसिफ जरदारी कई बार अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि उनके जो बिलावल भुट्टो अब चाहते हैं कि वो जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने, और ये ख्वाहिश पीपल्स पार्टी रखती है। बारहा वो ये कह चुकी है। किस तरह होगा, क्योंकि नंबर्स कुछ और बताते हैं। पंजाब में जो पोजीशन रही है पीपल्स पार्टी की वो बहुत डिफरेंट रही है, वो फेवरेबल पोजीशन नहीं रही कि वो वहां पर क्लीन स्वीप करें। तो ये दावे किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं? नई सब बंदी होती है तो जाहिर है जब इलेक्शन होते हैं तो एक जमातें एक दूसरे से राब्ते करती हैं ताकि फिर वो एक दूसरे से सीट एडजस्टमेंट कर सकें। सिंध की सिचुएशन अलग होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या नून लीग अलायंस बनाएगी उन जमातों के साथ जिनका एक रिवायती अलायंस बनता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क्योंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पर एक अच्छे मार्जिन से जीतती रही और अपनी हुकूमत बनाती रही। तो ये तमाम तरजीह माहौल कहाँ जा रहा है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा सेगमेंट जब हम ओपन करेंगे तो माशी हवाले से बात करेंगे, खासतौर पर जो IMF का जायजा मिशन यहाँ पर आया हुआ है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या होगा आगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले जरा कुछ देख लें बयानात का सिलसिला कहाँ जा रहा है, ताकि आइडिया हो हमें कि भाई सियासी मंजरनामे पर सियासी जमातों की पोजीशन क्या है। शर्जील इनाम मेमन, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी बहुत यूं तो उनके रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आज उन्होंने स्पेसिफिकली इस हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड पर क्या कहा है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपुल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद ही नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। एक जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, एक जमात और है जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। वो कहती है कि कल इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन कराओ, अभी इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान भी हमारे सामने है। वो ये कहती हैं जी अब ये रोना बंद कर दें, लेवल प्लेइंग फील्ड का तैयारी करें इलेक्शन की, आए मैदान में आए। क्या कह रही हैं देख लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को बात मालूम हो चुकी है। चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। शर्जील मेमन साहब वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को यह मशवरा है कि 8 फरवरी को लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद। तो ये आप थोड़े से हैरान होंगे, लेकिन 16 माह पहले साथ साथ थे, तब एक दूसरे की तारीफें होती थी। बिलावल भुट्टो कहते थे शहबाज शरीफ जैसी उनको भी चाहिए वजीर आजम, लेकिन अब आप बयानात देख लें। बिलावल भुट्टो जब बयान देते हैं तो जाहिर है वो एक पार्टी की बड़ी लीडरशिप की सतह से आता है। जब उससे नीचे की क़यादत बयान देती है तो समझते हैं जी चलें जी प्लेइंग टू द गैलरी है, सियासी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन बिलावल साहब के बयान को सीरियस लिया जा सकता है। वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। फरवरी 8 का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा, और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। पाकिस्तान का वजीर आजम इस बार लाहौर से नहीं होगा, ये कहते हैं बिलावल भुट्टो। तो जावेद लतीफ साहब इसी से जरा आगाज कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि हमारे सामने जो पिछले इलेक्शंस हैं पार्टी पोजीशन क्या रही है, पीपल्स पार्टी की मैं बात करें उस हवाले से सीट्स उनकी क्या रही हैं, पंजाब की अगर बात करें, ये कॉन्फिडेंस क्यों है बिलावल साहब को या जरदारी साहब को? ये सिर्फ ख्वाहिश है या ये इनका एतमाद है, या भाई इन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है और कुछ ज़ाहिर एडजस्टमेंट करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे? क्या आप इसकी रीडिंग है आपकी सारी सूरत हाल?
نہیں دیکھیں صدف، اگر تو کوئی سلیکشن کمیٹی ہے تو پھر تو کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ لاہور سے نہیں ہوگا، پشاور سے ہوگا. تو اگر الیکشن ہے تو الیکشن میں تو آپ نتائج سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پشاور سے ہوگا یا کوئٹہ سے ہوگا. تو اگر نواز شریف کو، جو کہ ایک لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی جو دل کہہ رہا ہے، جو ان کے خیالات ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف کے علاوہ کسی کو لوگ پسند کر رہے ہیں، یا نواز شریف سے توقعات ہیں لوگوں کو، اور ایسی توقعات کہ ان کا جاوید لطیف صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے کوئی یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، مگر آپ بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں کیا پھر حرج ہے؟ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے. نہیں صدف، میں اگر میری بات کو اور ان کی بات کو آپ جوڑ رہے ہیں تو وہ تو کوئی مناسب نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیکشن نہیں ہے، الیکشن ہے. میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ حالات ایسے بتا رہے ہیں، ماحول ایسا ہے، لوگوں کی توقعات ایسی ہیں، لوگوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں. جس طرح 21 اکتوبر کو منار پاکستان لوگوں کا جوش جذبہ ہم نے دیکھا، یا ہم کارنر میٹنگ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ یا مختلف صوبوں میں جا کے جو دیکھ رہے ہیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں. کل کو کیا ہوتا ہے یہ تو انتخابی نتائج بتا سکتے ہیں. تو یعنی 21 اکتوبر کا جو جلسہ تھا اس کی بنیاد پر آپ کو یہ ظاہر نواز شریف صاحب 4 سال ملک سے باہر رہے، تو اب آ کے ظاہر انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا یہاں پر عوام چاہتے ہیں، کیا پبلک چاہتی ہے، حالات کتنے بدل گئے ہیں. ان کی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہی وزیر اعظم بنیں گے، الیکشن جیتیں گے؟ نہیں، میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ حالات سے واقف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 4 سال بعد وہ آئے ہیں تو ان کو حالات کا پتہ چلا ہے. 4 سال پہلے جب وہ پاکستان سے نکال دیے گئے تھے تو اس وقت بھی ان کے علم میں تھا، وہ پاکستان کے حالات سے بے خبر نہیں تھے. وہ 4 سال بھی رہے باخبر، اور ان حالات میں بھی باخبر ہیں. اور ہوتے ہوئے جو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ اگر عوام ان کو منتخب کرتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ اگلی جو منصوبہ بندی ہے 6 ماہ کی، 2 سال کی، وہ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں اور لوگ توقع بھی رکھ رہے ہیں کہ نواز شریف واحد ہیں جو 2013 میں آئے تو انہوں نے پاکستان کے اندر اندھیرے دور کیے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بے روزگاری میں کافی حد تک کمی لے کے آئے، مہنگائی کو کنٹرول رکھا. جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا. جہاں تک ریاست کے ایشوز تھے ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا کہ پاکستان دنیا میں آج جس طرح تنہائی کا شکار ہے اس طرح کبھی نہیں تھا اس سے پہلے. تو یہ چیزیں ہیں، ریاست کے ادارے بھی آج سمجھ رہے ہیں اور قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف جیسا تجربہ کار جو ایک رہبر، ایک لیڈر ہے، وہی اس گرداب سے پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے. اچھا جاوید لطیف صاحب، ایک چیز اور، آپ کی جو قانونی پیچیدگیاں تھیں نواز شریف صاحب کی، وہ کیا تمام تر دور ہو گئی ہیں؟ کیونکہ نواز شریف آئے، آپ لوگوں نے کافی انتظار بھی کیا، انہیں آئے، ضمانت ملی، اور پھر وہ جو نااہلی کی تاحیات والی تلوار تھی وہ بھی ختم ہو گئی، 5 سال پورے بھی ہو گئے، ظاہر الیکشن ایکٹ کے بعد ساری صورتحال جو بنی. لیکن کنوکشن ان کی ہے ایک کیس میں. کیا جب تک وہ کنوکشن معطل نہیں ہوتی ٹیکنیکلی ان کے لیے مشکلات ہیں، اور کہیں آگے جا کے مسئلہ بن سکتی ہیں؟ کہیں آپ لوگوں کی پارٹی میں خدشہ پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں صدف، جو آپ نے اپنی گفتگو میں سوال اٹھایا تھا لیول پلینگ فیلڈ والا، یا آپ نے کہا تھا کہ فیئر فری الیکشن، میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. بنیادی سوال آپ کا یہی ہے، اور یہی کچھ جماعتوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہے یا کی جاتی ہے. مجھے کوئی یہ بتائے اور سمجھا دے کہ 2 ماہ پہلے تک تو وہ کہتے تھے، جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، کہ نواز شریف کو انصاف نہیں مل رہا. وہ بات کرتے تھے کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی، ان کو سزا دے کے چلیں. اگر ان کے نزدیک ناانصافی تھی تو اگر وہ اس پروسیس سے، اس نظام سے باہر رہیں
تو پھر ان کی ہمدردیاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور اگر وہ اس پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ 2017 میں تھے، تو آپ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے کہ آپ کو لوگ منتخب نہیں کریں گے، محض اس بنیاد پہ آپ کہہ دیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا، اگر وہی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی پچ پہ آ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان کی بھی تاریخ فکس کی جائے، ٹائم فریم دیا جائے، اور جو عمران خان ہے اس کے بھی کیس فکس کیے جائیں، ڈیٹ فکس کی جائے، جے آئی ٹی بنائی جائے، اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھایا جائے اور انصاف کر دیا جائے الیکشن سے پہلے جو اہل ہوگا آئین قانون کے مطابق وہ الیکشن لڑ لے۔ آئین قانون سے ماورا تو کوئی نہیں ہے، کوئی بلند تو نہیں ہے آئین قانون سے۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں صدف، اور بڑے افسوس سے یہ بات کہنے لگا ہوں، کہ 2 دن پہلے میاں والی ایئر بیس پہ جو دہشت گردی ہوئی، اور جو دہشت گرد تھے، آپ کسی صورت یا کسی شکل میں آپ ان کو سیاسی ورکر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ہماری تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، ریاست کو نقصان دیا ہے، تو کیا 9-10 مئی کو جو میاں والی ایئر بیس پہ لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو آپ سیاسی کہیں گے؟ کیا ان کو آپ دہشت گرد نہیں کہیں گے؟ کیا وہ ماسٹر مائنڈ آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے جس نے یہ منصوبہ بندی 9-10 مئی کی میاں والی ایئر بیس کے حوالے سے کی تھی؟ بس خدا کا خوف کریں آپ نواز شریف کو اور ایک دہشت گرد ٹولے کو آپ برابر جب گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ گلہ پیپلز پارٹی سے جاوید لطیف صاحب کے جب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے سب نے مذمت کی ہے 9 مئی کے واقعے کی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویری انفارچونیٹ۔ لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جائے، کیسز کی جو ڈیٹ ہے وہ فکس کر دی جائے، جو 9 مئی کے سارے واقعے کی جو پارٹی جس کی کیا کہنا چاہیے جس کے اوپر ساری انگلیاں اٹھتی ہیں، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں پھر پیپلز پارٹی کا گلہ دور ہو جائے گا؟ کیونکہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا سب سے زیادہ مطالبہ وہی کر رہا ہے۔ نہیں، میں وہ یہ جو میں نے عرض کرنا تھا میں نے کہہ دیا کہ اگر سلیکشن کمیٹی کوئی ہو تو اس سے تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بات نکل جاتی ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ یہ تو انتخابات کے دن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ہم نے چننا ہے وزیر اعظم، وہ لاہور کا ہے، وہ کوئٹہ کا ہے، وہ پشاور کا ہوگا، یہ تو لوگوں نے منتخب کرنا ہے، وہ میں یا آپ تو نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات اگر انہوں نے 2002، 2008، 2018 میں کی ہوتی تو آج مجھے سمجھ آتی کہ یہ ہر وقت کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہو تو یہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، مگر اس وقت تو کسی نے آواز نہیں دی۔ مگر میں آج آواز دے رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہر جماعت کے لیے، سیاسی جماعت کے لیے، منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، کسی طور پر 2018 کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کیا میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، کیا آپ ان کو بھی سیاسی رہنما کہیں گے، سیاسی ورکر کہیں گے؟ میرا اتنا سا سوال ہے۔ آپ کا یہ سوال ہے، دیکھتے ہیں عدالتیں اس پر کیا ایکشن لیتی ہیں مزید۔ اب یہ ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ آج نے اور مزید گفتگو کی اور 2013 کا انہوں نے حوالہ دیا جس کا نون لیگ بڑا حوالہ دیتی ہے۔ ہم اس ساری گفتگو میں یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ کیا چیلنجز ہیں جو ہمارے ملک کو اس وقت درپیش ہیں اور اس کے لیے جماعتیں کتنی تیار ہیں؟ نون لیگ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی تو وہ کتنی تیار ہے؟ ذرا سن لیتے ہیں مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہیں۔
پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیار ہے. تمام وہ چیزیں جس کا سفر 2013 میں شروع کیا تھا, چاہے وہ عوام کا ریلیف ہو, چاہے وہ ملک کی ترقی ہو, خوشحالی ہو, امن ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, نوجوان کے لیے روزگار ہو, سب کچھ دوبارہ سے ترقی کے اس سفر کو شروع کریں گے. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ جوڈیشری ہے, تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا. تو جاوید لطیف صاحب, سب سے بڑا جو 16 ماہ کی آپ کی گورنمنٹ بھی رہی پی ڈی ایم کی, ظاہر اس میں بڑا حصہ آپ کا تھا, سب سے بڑا جو ایشو رہا جس کی وجہ سے آج عوام بڑے پسے ہوئے مہنگائی کی وجہ سے, وہ تھا جی معیشت کو درپیش چیلنجز. پھر IMF کے ساتھ جو معاملات رہے, کڑی شرائط, پیٹرول پرائسز, ڈالر جس طریقے سے ریٹ آگے بڑھے, آپ کو یہ چیلنجز نمٹنے کے لیے کیا پلان تیار کیا؟ اور جب آپ لوگ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس کا حل نکالیں گی, تو پھر جو بیان بازی ہے یہ رکے گی تو ساتھ بیٹھیں گے نا. یہاں تو بیان بازی سیاسی ختم نہیں ہو رہی, کیسے پھر حل نکالیں گے آپ لوگ مل بیٹھ کے؟ نہیں صدف, دو آپ کے سوال کے حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, جو آپ 16 ماہ کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 جماعتوں کی 16 ماہ جو قومی حکومت رہی, اس سے پہلے کیا 4 سال میں پاکستان کے اندر خوشحالی تھی, پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں تھی, پاکستان کے قرضے نہیں بڑھ رہے تھے, پاکستان کے اندر کرپشن نہیں بڑھ رہی تھی, پاکستان کی جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ جیسے بھی تجزیہ نگار, آپ جیسے بھی اینکر صاحبان جو تھے, وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر 6 ماہ اور عمران خان کی حکومت رہ گئی تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ 14 جماعتوں نے جو 16 ماہ حکومت کی, وہ سارا ملبہ آپ 16 ماہ پہ ڈال رہے ہیں, 4 سال پہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ ہاں, اگر آپ ملبہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے 4 سال کا کیا دھرا جو ہے وہ ہم نے بھگتا. ایک سیکنڈ صدف, ایک سیکنڈ پلیز. اگر 4 سال کا کیا دھرا ان کی پالیسیاں جو تھی جو پاکستان کو برباد کر گئی, ہم اس کو نکالتے بھی 16 ماہ کے اندر نہ نکال سکے, نہ 2017 کا پاکستان بنا سکے 14 جماعتیں مل کر بھی, اس وجہ سے کہ بگاڑ اس قدر اس نے زیادہ کر دیا ہوا تھا اس کی پالیسیوں سے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ آج جو غیر ملکی قوتیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو کبھی بھی خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی, وہ عمران خان کے پیچھے آج کیوں کھڑی ہیں؟ وہ آج بھی عمران خان کے لیے کیوں آواز بلند کرتی ہیں؟ کیوں اس کانگریس سے 60 ممبر مل کے خطوط لکھتے ہیں؟ کیوں آج بھی عمران خان کو جیل کے اندر جو سہولتیں میسر ہیں, کسی 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں وہ سہولتیں کسی اور قیدی کو ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, ایک سیکنڈ, اگر وہ سمجھتے ہیں, جو آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, تو کیا کسی اور قیدی یا ہم لوگ جو جیلوں میں جب جاتے تھے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا؟ کسی کو اس طرح کا لگژری فرنیچر, اس طرح کا آپ کو جو ایکسرسائز مشینیں, اور اس طرح صبح ناشتہ جو ہے وہ جناب کریں گے بکری کے دودھ سے, اور رات کو جناب وہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پینا پسند کریں گے. 3 دن یہ ہے شیڈول اس کا. انفارمیشن میں آپ اضافہ کر رہے ہیں معلومات. چلیں مجھے ذرا معاشی حوالے سے بتا دیں, کیونکہ اصل چیلنج تو یہی ہوگا. جاوید لطیف صاحب, آپ لوگوں نے کیا پلان تیار کیا ہے اس بار؟ ظاہر آپ کہہ رہے ہیں 16 ماہ کم تھے, جو چیلنجز کا پہاڑ تھا ان سے نمٹنے کے لیے, اب کیا پلان ہے؟ دیکھیں صدف, جو نواز شریف جب واپس آ رہے تھے, آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بار بار لوگ سوال کرتے تھے کہ ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فلاں مل رہا ہے, کب آئیں گے, ڈیٹ نہیں دے رہے. نواز شریف واپسی سے پہلے تمام منصوبہ بندی پاکستان کو پھر سے 2017 کا پاکستان بنانے کی کر کے آئے ہیں. ہم الیکشن کا میں جانے کا تمام ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں. ہم جب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ
کہ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، پنجاب میں کوئی انتخابی اتحاد کسی جماعت سے نہیں ہوگا، تو ہمارا ہوم ورک مکمل ہے تو ہم یہ بات کرتے ہیں۔ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف ہمارے فیوچر کے آنے والے انتخابات میں وزیر اعظم ہوں گے، تو ہم جو پاکستان بھر میں اپنی ایکسرسائز موبلائزیشن کرنا چاہتے تھے یا کرنی چاہیے تھی جماعت کو، وہ ہم کر چکے ہیں۔ آج جو نواز شریف نکل رہے ہیں دیگر صوبوں کے اندر، جو 10 کے بعد نکلیں گے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہوا ہے، دین وہ نواز شریف واپس آئے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور جاوید لطیف صاحب، پنجاب میں تو سندھ کی میں بعد میں آپ سے بات کروں گی کہ یہاں پہ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف الائنس کا حصہ بنیں گے کہ نہیں، پنجاب میں کون آپ کا حریف ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں، ماضی میں تو ہمارا مقابلہ جن ماضی کی قوتوں سے رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو آج کیونکہ ادارے اے پولیٹیکل ہیں اور ابھی تک تو یہی تاثر ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر ہمیں کوئی اتنا کوئی ٹف ٹائم دینے والی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی جماعت ہو۔ تو خدا کے فضل و کرم سے پنجاب بھر میں ہم انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے نواز شریف کی قیادت میں۔ اچھا ٹھیک، جاوید لطیف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کہی ہے، خاص طور پر نتیجے کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں سوال ساری جماعتیں خاص طور پہ جو ہار جاتی ہیں وہ اٹھاتی ہیں جی کہ جی ہمیں سیٹ میں دھاندلی ہو گئی، ہمارے ساتھ فیئر پلے نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، دیکھ لیتے ہیں۔ الیکشن کی کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ، لیکن وی مسٹ آلسو پری ڈیٹرمن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی جس کو ملے گا حصہ، پھر ہمیں پھر آنےسٹی کے ساتھ دل سے، یہ نہیں کہ وہ پولیٹیکل ریزن کہ الیکشن کے بعد ہم کہیں نہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں ایکس نمبر آف سیٹس نہیں ملی، وٹ ایور دی الیکشن ریزلٹس آر وی شوڈ آل ایکسپٹ ود اوپن ہارٹ۔ جاوید لطیف صاحب، آپ کے خیال میں الیکشن کے بعد تمام جماعتیں مانیں گی نتیجہ، کھلے دل سے ایکسپٹ کر لیں گی جو نتیجہ آئے گا؟ دیکھیں، آج جو باتیں کچھ جماعتوں کی طرف سے، کچھ نہیں کچھ لوگوں کی جانب سے، جماعتیں بھی کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ان جماعتوں کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ الیکشن ایشوز پہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور میں بڑے ریکویسٹ سے تمام ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج پاکستان کے اندر جتنے منصفانہ آزادانہ انتخابات کی ریاست کو ضرورت ہے، اتنی شاید انہیں تو ہر وقت یا ہر الیکشن ہی منصفانہ ہونا چاہیے، وہ 2018 کا ہو یا 2002 کا ہو، یہ سارے انتخابات منصفانہ ہونے چاہیے، مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، اور جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ کہ ہم واضح اکثریت لیں گے۔ اس کے باوجود نواز شریف کے ذہن کو جو میں جانتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہمیں حکومت کرنے کے لیے کسی اتحاد کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، پھر بھی ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے اس گرداب سے پاکستان کو نکالنے کی وہ نواز شریف خواہش رکھتے ہیں، تاکہ کنسنسس سے معاشی فیصلے کیے جا سکیں اور آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال پاکستان دیا جا سکے۔ اور جاوید لطیف صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ذرا پوچھ لوں، کیونکہ پچھلے دنوں ایک بیان بڑا سرکولیٹ ہوا آصف زرداری کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ یہ بیان واقعتاً دیا گیا یا اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار کیا گیا؟ آپ کی پارٹی کی کیا رائے اور آپ کی کیا رائے اس میں؟ جاوید لطیف صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ دیکھیں جی صدف، دیکھیں جہاں تک اس طرح کی گفتگو ہے تو چھوٹے بڑے مسل دکھانے والے مختلف موقعوں پہ ہمیں دکھاتے رہے۔ آج بھی بڑے عزت سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو عوام منتخب کریں تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ کوئی راستے کی رکاوٹ بن سکے، اور اگر
راستے کی رکاوٹ محض اس لیے بنا جائے کہ ہمیں بھی کوئی حصہ ملے، تو وہ جمہوریت میں اس طرح کی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوتا. اور جہاں تک نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا تعلق ہے، تو ماضی میں تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے، کچھ لوگ وہ نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ بنا کرتے تھے، ایک پیج پہ نہیں ہوا کرتے تھے حکومت بننے کے باوجود بھی. مگر آج میں جو دیکھ رہا ہوں رویہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کا بھی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جس کو منتخب کریں گے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، بھلے وہ نواز شریف ہی ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ پاکستان متحمل ہے، نہ ریاستی ادارے متحمل ہیں کہ اب 2018 کا ری پلے کیا جائے یا 2002 کا ری پلے کیا جائے. تو انشاءاللہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنیں گے تو یہ ساری قوتیں انشاءاللہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چلیے، تھینک یو سو مچ. جاوید لطیف صاحب، نون لیگ جاننا چاہ رہے تھے جی اس وقت کیا موقف ہے، خاص طور پہ الیکشن کی جب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے کیا تیاری ہے، وہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کریں گے جی معاشی چیلنجز کے حوالے سے. ویلکم بیک ونس اگین، اور بات کریں گے آئی ایم ایف مشن کے حوالے سے جو کہ 2 ہفتے کے دورے پر پاکستان میں موجود ہے. جائزہ اجلاس اس حوالے سے ہو رہے ہیں، وفود کی سطح پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ وزارت خزانہ اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے معاملات دیکھے جا رہے ہیں کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف سے معاملات طے پائے تھے تو 3 مراحل میں پاکستان کو اجرا ہونا تھا، جو قسطیں تھیں ان کا، جس کے لیے ایک ابھی ہونی ہے اور ایک ہوگی جی الیکشن کے بعد. تو یہ جو مراحل ہیں، اس سے پہلے ظاہر ایک رپورٹ طلب کی اسیسمنٹ کے لیے آئی ایم ایف نے، مگر اس کے لیے وقت مانگا گیا ہے، اور وقت مانگا گیا ہے دسمبر 2023 کا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے سرکاری اداروں کے جو نقصانات ہیں اس کی رپورٹ بھی مانگی ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے بارے میں اکثر پرائیویٹائزیشن کی بات بھی ہوتی ہے کہ جس طرح کے خسارے میں وہ جا رہے ہیں تو ملک کی معیشت پر وہ ایک طرح کا بوجھ ہے. اس پر بات کریں گے. اور دوسرے یہ کہ کیا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اتنی ہدف مکمل کر سکی جو کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اس کا بڑا انحصار تھا. اور اگر یہ ٹیکس کلیکشن اور اس پہ بڑھتا ہوا جو سود جو ہمیں ادا کرنا ہے قرضوں کی مد میں، وہی اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا جتنے ٹیکس اہداف ہم نے مقرر کیے تھے، تو پھر ہماری اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے، سیاسی طور پہ معاشی چیلنجز کیا ہیں. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق سلیم صاحب، ماہر معیشت. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. خرم شہزاد صاحب، ماہر معیشت، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. خرم، آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا بتائیے گا اس وقت کیا سٹیٹس ہے جو معاملات اور میٹنگز ہوئی ہیں، اور کیا جو اہداف دیے گئے تھے اس اجلاس کے ہونے سے پہلے وہ پورے کر لیے ہیں پاکستان میں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ. دیکھیں ابھی تک کی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں میرے خیال میں اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایشوز نہیں ہے ایز سچ. آف کورس ڈسکشن جو آئی ایم ایف کا ریویو ہوتا ہے یہ کوئی کیک واک نہیں ہوتی ہے. اس میں بیسکلی جو ہے بہت سارے جو ہے وہ پہلو جو ہے سامنے لائے جاتے ہیں. اس میں ایک بڑا پہلو جو ہے وہ کرنسی کا بھی ہے کہ کرنسی کی ویلیو امپروو کیسے ہوئی ہے اور کتنا سسٹین کرے گی، اور کیا جو ہے ہمیں ڈالر کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے یا کم ہے آگے، اور اس حساب سے کرنسی کیا جو ہے اس حساب سے اپنی ویلیو صحیح دکھا رہی ہے یا نہیں دکھا رہی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کوئی 1 ہفتے میں یا 4-5 دن اگر آپ دیکھیں تو 3 سے 4 روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ نیچے گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو باہر کے معاملات ہیں ہمارے، ہم نے جو ہے کچھ فنڈنگ ارینج کرنی تھی 4 سے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملی. آف کورس اس کے ریزنز ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہے، شرح سود باہر بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے اپنے پرابلمس بھی اپنی جگہ پر ہیں. تو میرے خیال میں اوور آل یہ ریویو جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور ریویو کے نتیجے میں ہمیں جو ہے اس میں ابھی دن ہے تو تقریباً 11-12 تاریخ تک، شاید 15 تاریخ تک یہ ریویو ہوگا. اس کے بعد یہ ڈائریکٹر لیول پہ جائے گا بورڈ پہ، اور پھر میرے خیال میں دسمبر میں جا کے یہ ہمیں $700 ملین جو ہیں وہ ایک ٹرانچ ملے گی. یہ میرے خیال میں اگر آپ براڈر پکچر دیکھیں تو آئی ایم ایف یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے ایک ٹرانزیشن فیز ہے اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور آف کورس اس میں جو ہے ٹارگیٹس زیادہ تر پورے کیے گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ویکنیس ہوگی، کہیں نہ کہیں گیپس آئیں گے، اور وہ ہمیشہ آتے ہیں، وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ریویو نکل جائے گا. نیکسٹ ریویو جو ہوگا وہ تھوڑا سا مجھے ٹف لگتا ہے، کیونکہ اس وقت پھر الیکشنز بھی سر پر ہوں گے اور پرفارمنس بھی اس وقت دیکھی جائے گی، اور پھر نیا آئی ایم ایف پروگرام کا بھی ذکر ہوگا اس وقت. میرے خیال میں یہ اس ریویو میں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوگا. نیکسٹ ریویو مجھے لگتا ہے ٹف ہوگا.
फारूक सलीम साहब, आप समझते हैं कि ज़ाहिर है इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, क्योंकि जब हम बात करते थे पिछले माह चले जाएं जब सारे एक अजीब व गरीब बहरानी सी कैफियत सी सियासी बहरान कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत को भी इस्तेहकाम मिलेगा, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि डेट अनाउंस होने के बाद अब मईशत को भी बूस्ट मिलेगा और ज़ाहिर है अब सियासी जमातें फोकस करेंगी कि वो माशी प्लान अपना दे सकें? कितने पुरुमीद हैं आप इस सूरत हाल में? दो चीजें हैं, एक तो IMF का जायजा चल रहा है, उसमें रिव्यू के अंदर जो है वो 5 शराइत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारी वजारत खजाना है, स्टेट बैंक है और IMF के दरमियान तय हुई थी। उसमें एक प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करना था हुकूमत पाकिस्तान ने, वो प्राइमरी सरप्लस कर दिया है, यानी कि वो शर्त पूरी हो गई है। दूसरी शर्त का भी जिक्र हो रहा था कि रुपए और डॉलर के दरमियान में जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रेट है उसमें 1.25% की एक सीलिंग लगाई थी IMF ने, वो भी पूरी हो गई। फिर बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, गैस का जो टैरिफ है उसको रैशनलाइज कर दिया गया है, तो तकरीबन 5 में से 4 शराइत जो हैं वो पूरी हो गई। जो शर्त अभी पूरी शायद नहीं हुई वो एक्सटर्नल डेट के हवाले से थी, जैसे भी जिक्र किया गया तो 4.5-5 अरब डॉलर का अभी गैप है जो पाकिस्तान की हुकूमत के स्टेट बैंक अभी पूरा नहीं कर पाई। तो आप समझिए कि 80% एजेंडा जो है वो पूरा हो गया है। अब आप बात कर रही हैं कि इलेक्शन के बाद का क्या सिनेरियो होगा। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि मईशत और सियासी इस्तेहकाम जो है इनका आपस में एक गहरा चोली दामन का साथ है या गहरा ताल्लुक है आपस में। और हमने देखा कि अभी जो डेटा रिव्यू किया जा रहा है वो जुलाई से सितंबर तक का है, तो एक गैर सियासी हुकूमत थी और वो माशी फैसला साजी कर रही थी, मैं समझता हूँ कि सियासी असर रसूख के बगैर या उससे बालातर होके। तो असल जो मुद्दे लबाब है वो ये है कि क्या फ्यूचर में इलेक्शन के बाद हम माशी फैसला साजी जो है वो सियासी एजेंडों के से बालातर होके कर पाएंगे या नहीं। अभी तक जो माशी फैसला साजी हुई है जिसपे सियासी असर रसूख नहीं था, उसके मस्बत नताइज हमारे सामने बड़े वादे तौर पे नजर आए। तो अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये बनता है कि जब एक सियासी हुकूमत बन जाएगी, एक सियासी जमात या एक मखलूत हुकूमत सामने आएगी, तो क्या वहां पे माशी फैसले जो हैं वो सियासत से बालातर होके कर पाएगी या नहीं। अगर तो नहीं हो पाते तो फिर मुझे माशी इस्तेहकाम जो है वो नजर नहीं है। अच्छा खुर्रम, आपकी तरफ आती हूँ। आप ये बात इन्होंने की कि एक गैर सियासी इस वक्त हुकूमत है, ज़ाहिर निगरान सेटअप है और उनके ऊपर कोई ऐसा बैगेज नहीं है जो पिछली हुकूमत कहा करती थी कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हम रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पर लगा रहे हैं। और ऐसा जब जब होता था, जब पेट्रोल प्राइस बढ़ाए जाते थे, ज़ाहिर इसका एक ताल्लुक है IMF की शराइत से और तमाम तर मामलात से। लेकिन इस निगरान हुकूमत ने पेट्रोल प्राइस भी कम किए, जिस तरीके से डॉलर के ऊपर भी फर्क पड़ा वो सबके सामने है। तो ये फैसले ये कैसे ले सके और पिछली हुकूमत की क्या मजबूरियां थी, आपकी इस पे असेसमेंट क्या है, या इसकी इकोनॉमिक लैंडस्केप पे क्या आप हमें बताएंगे, वजूहात और लॉजिक क्या है? देखें, आपने इसको पहले ही अपने इस सवाल में एक पॉइंट आपने ऐड कर दिया, वही इसका जवाब है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए वो बैगेज के साथ होती है, उसका एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होता है अगर वो इस तरह के फैसले करती है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को ज्यादा देखती है, वो ये देखती है मुझे आने वाले इलेक्शन में, खासकर जब इलेक्शन बहुत क्लोज हों तो कोई भी हुकूमत हो, वो ये देखती है कि आज जो हम फैसला करके जाएंगे, चाहे वो बिजली की कीमतें बढ़ाना हो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना हो, गैस की कीमतें बढ़ाना हो, या रुपए को डिवैल्यू करना हो, या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना हो, तो किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, या टैक्स लगाना उन्हें। तो ये सारे वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वोट बैंक हर्ट होता है, और हमारे यहाँ ये डेफिनेटली रहा है। और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है, चाहे इंडिया की तरफ आप देख लें, बांग्लादेश की तरफ देख लें। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है या फिर जो इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसका बैगेज नहीं होता, आपने बिल्कुल सही कहा, वो डेफिनेटली ये डिसीजन ले सकती है। तभी तो आपने देखा कि इस गवर्नमेंट ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतें भी जो है वो एडजस्ट की, फिर गैस की कीमतें भी एडजस्ट की, रुपए को भी मार्केट पे लेकर आए। सॉरी टू कट यू, मगर दुनिया भर में केयर टेकर कॉन्सेप्ट भी नहीं है, वहां पे इस तरह के फैसले फिर सियासी हुकूमतें ही करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन देखें ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना, पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इनको एम्पावर किया गया है। जब आप पावर देते हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ऑल्दो अभी तक जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हम करते हैं या फिर हम बात करते हैं
SOEs جو اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں ان کے لاس کی بات کرتے ہیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، اس طرف ابھی جو ہے پروگرس باقی ہے. لیکن یہ والے جو فیصلے تھے جس کے لیے امپاور کیا گیا تھا IMF، ورلڈ بینک اور جو یہ ڈونرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، اس کے لیے امپاور کیا گیا تھا خاص طور پہ اس گورنمنٹ کو. ادروائز پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے پالیسی کو ڈٹرمن کرے یا وہ جو ہے کوئی اس طرح کی چیز کرے جس سے اس کو ایسے لگے کہ جی یہ تو بہت ٹائم کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں جس چیز کے لیے ہم نے پہلے بات کی تھی، جس چیز کے لیے ان کو امپاور کیا گیا، اس میں کچھ کام ایسے ہوئے جس میں IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور IMF کی شرائط کو پورا کرنا ہے. دیکھیں IMF نے بھی آپ کو پروگرام دیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان. یہ IMF نے 98 یا 97 یا 98 میں کہیں دیا تھا. یہ سیکنڈ ٹائم ہسٹری کا ہے آپ کا. تو دیکھیں انپریسیڈنٹڈ جو ہے نا یہ میجرز ہیں اور انپریسیڈنٹڈ جو ہے ایک طرح سے آپ کہیں کہ کام ہے. تو اس لیے آپ اسی تناظر میں دیکھیں گے. حالانکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل کرے یا پالیسی میں کوئی چیز ایڈجسٹ. اس کا صرف ایک کام ہے الیکشن کروائے ٹائم پہ اور اس کو اوورسی کرے. تو میرے خیال میں جہاں پہ امپاورمنٹ کی ضرورت تھی وہاں کیا گیا، تو انہوں نے کچھ حد تک یہ کام کیے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں ریویو ہو رہا ہے اور یہ ریویو تھرو بھی ہو جائے گا. لیکن دیکھیں میرا پرابلم کیا ہے، جو میرا کنسرن ہے وہ یہ کہ آنے والی گورنمنٹ ہے، اگلی 3 مہینے رہتے ہیں آپ کے الیکشنز میں. آج بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے نہیں نظر آتا کوئی یہ سوچ رہی ہو کہ ڈیپتھ آف دا پرابلم کیا ہے. کوئی پلان نہیں اس پہ بات ہو رہی ہے، کوئی سولوشنز کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نے $75 ارب دینے ہیں صرف قرضوں میں اگلے 3 سال میں، پھر کنٹری کو چلانا بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی لانی ہے، آپ نے اپنے ڈیٹ کو بھی پورا کرنا ہے، آپ نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو بھی پورا کرنا ہے، انرجی کو بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنے جو ہے وہ SOEs کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو مجھے کوئی پلان نظر نہیں آ رہا ہے. اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کوئی آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہو، چاہے مخلوق حکومت ہو یا میجورٹی گورنمنٹ ہو، کیا آ کر اس کے پاس کوئی پلان ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کہ وہ آ کے یہ سوچتے یا ایون یہ بھی سمجھ ہے ابھی تک کہ ڈیپتھ آف دا پرابلم کیا ہے. ایٹ لیسٹ یہ ڈائگنوز کر لیں کہ اتنی بہت ڈیپتھ ہے پرابلم کی، ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آج پلان کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہوا تو بہت پرابلمس بڑھ جائیں گی. یہ 3-4 مہینے کا جو آپ کو ایک بریدنگ اسپیس ملی یہ ضائع ہو جائے گی. فاروق سلیم صاحب، آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ جو خرم نے بات کہی کہ واقعی جب ہم امریکن الیکشن دیکھتے ہیں وہاں پر پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ہوتی ہیں، بتاتے ہیں وہ آ کر کے ان کی پالیسی کیا ہوں گی، نوجوانوں کے لیے کیا روزگار کے مواقع ہوں گے، معیشت پہ کیا کریں گے، ہیلتھ سیکٹر میں کیا کریں گے، ایجوکیشن. انفارچونیٹلی ایجوکیشن سیکٹر کی ہم بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں. جتنا کم ہمارے یہاں تعلیمی جو ایک اسٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ کتنے بچے اسکول جاتے ہیں. آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں آپ کو سیریس نظر آتی ہیں اور آنے والی حکومت کے لیے پھر چیلنجز کیا ہوں گے؟ IMF کو ساتھ لے کے چلنا لازمی ہوگا ان کے لیے بھی؟ دیکھیے 2 یا 3 سوال آپ نے بند کر دیے اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی 3 پہلو ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑتی ہیں. یا تو ایک بیانیہ پیش کرتی ہیں، بیانیہ اپنے ووٹر کے سامنے رکھتی ہیں، یا کارکردگی رکھتی ہیں کہ دیکھیے ہم نے فلانے ٹائم حکومت کی تھی اور ہم نے یہ ڈیلیور کیا. اور یا پھر ان کے پاس کوئی فیوچر ویژن ہوتا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ جی اس وقت آپ کے ملک کے ساتھ، آپ کی سوسائٹی کے ساتھ یہ ایشوز ہیں اور یہ ہمارے پاس حکمت عملی ہوگی اس کے سولوشن کے حوالے سے. اس وقت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی بیانیہ نظر نہیں آتا، ان کے پاس کسی قسم کی کارکردگی بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، وہ کوئی کارکردگی کا ریکارڈ سامنے نہیں رکھ سکتی. اسی طرح PMLN نے یا PDM کی شکل میں پچھلے 16-17 مہینے میں جو کارکردگی دکھائی ہے وہ بھی عوام کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی. اور نہ ہی کوئی فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کوئی حکمت عملی، کوئی منصوبہ نظر آتا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ پرابلمز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے سولوشنز کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نشاندہی کی جائے. جو پرابلمز ہیں وہ بالکل ٹھیک کہا خرم صاحب نے، وہ بڑے گہرے ہیں. ابھی تک ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، یعنی کہ وہ انتظامی اقدامات ہیں. ابھی تک کسی قسم کی کوئی ٹھوس پالیسی سامنے نہیں آئی. تو ایک تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انتظامی اقدامات اور پالیسی کے درمیان میں تفریق کر لیں. یہ کیئر ٹیکر حکومت کے دوران بہت سارے انتظامی اقدامات سامنے آئے ہیں، ان کے نتیجے میں کوئی مثبت اثرات بھی سامنے آئے ہیں، مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے. اگر پوچھا جائے کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ اس سال کوئی 8,000 ارب پہ پہنچنے جا رہا ہے، اس کے اوپر حکومت کی کیا پالیسی ہے یا کسی سیاسی جماعت کی کیا پالیسی ہے، تو اس میں ایک فقدان نظر آتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ڈفرنس ہے وہ اس کو کس طرح پر کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کے متعلق کیا پالیسی ہے،
تو پالیسی نظر نہیں آتی. پالیسی کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان ہے. انتظامی اقدامات ہم نے ضرور دیکھے. اچھا، اور آپ نے جو 5 پوائنٹس جن کا ذکر کیا، جس میں سے آپ نے کہا کہ ایک ڈیمانڈ، ایک کنڈیشن جسے کہہ لیں، وہ تھی جی ایکسٹرنل فائنینس کیسے آئیں گے یہاں پر. یہ شروع میں ہمیں بتایا گیا تھا جی IMF ایک بار آ جائے تو پھر ہمیں دوسرے ملک بھی قرضہ دے سکیں گے، وہاں سے بھی فنڈنگ شروع ہو جائے گی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو پایا، کیا مشکلات رہیں؟ دیکھیے، جو مالی سال چل رہا ہے اس میں IMF کا جو تخمینہ ہے اس میں ہمیں 27 سے 28 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور اس میں سے کوئی 22 یا 23 ارب جو ہے یا رول اوور پہ ہے یا وہ ارینج فار ہے. 2 آئٹم اس میں ایسے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ وہ لگ بھگ 1.5 ارب ڈالر یورو بانڈ سے اکٹھا کرے گی اور کوئی 3-3.5 ارب ڈالر کمرشل بینکوں سے لیا جائے گا. تو یہ دونوں ایونیوز جو ہیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت پاکستان نہیں کر پائے گی. اس وقت پاکستان ایسی فائنینشیل پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ یورو بانڈ کی مارکیٹ سے اکٹھا کر پائے، اور نہ ہی کوئی کمرشل بینک اس وقت نظر آ رہا ہے جو 3-3.5 بلین ڈالر دے پائے گا. تو یہ 5 یا 5.5 بلین ڈالر کا جو خلا ہے، جو گیپ ہے، یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خزانہ کے پاس کوئی ٹھوس قسم کا منصوبہ نہیں ہے. اور یہ وہ ایشو ہے جو IMF اٹھائے گا اور شاید ابھی بھی اٹھا رہا ہو، اور اس کا جواب ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. خرم، آپ کی طرف میں آتی ہوں. مجھے یہ بتائیں، جب الیکشن کی طرف جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں، ظاہر ہے انہیں بتانا ہوتا ہے عوام کو جی کہ ہم آپ کے لیے آ کر کیا حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کیا کریں گے. اس وقت آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں کس پوزیشن میں؟ آپ نے خود ہی اس کا اظہار کر دیا، ہمیں کوئی ٹھوس جامع پالیسی نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے جی ہم آ کے IMF کے چنگل سے آپ کو نکال دیں گے. آپ کے خیال میں آنے والی حکومت کے لیے آسان ہوگا، یا یہ اگر کوئی وعدہ کرے گا تو یہ بس ایک دیوانے کا خواب ہوگا؟ سر، میرے خیال میں یہ سجیسٹ کروں گا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کوئی بھی ایٹ لیسٹ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دے کہ ہم IMF سے نکال دیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل نہ دے، کیونکہ IMF کے پروگرام میں جانا ہے، ہم نے بڑے پروگرام میں جانا ہے. یہ تو ایک برج تھا آپ کے لیے، ہم نے ایکچولی بڑے پروگرام میں جانا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم پروگرام میں جائیں اور جو ہے فل ایفرٹس کے ساتھ جائیں، ان کے پروگرام کو اویل کریں. دیکھیں، دنیا اگر آپ کو پیسے دے رہی ہے نا، خاص کر IMF اگر آپ کو ان حالات میں بھی پیسے دے رہا ہے، تو آپ کو اسے غنیمت مان کے اس کے پروگرام پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کو کوئی پیسے یہ دے رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ، وہ اگر آپ کو پیسے دے رہا ہے، اور یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 23-24 مرتبہ اس سے پیسے لیے اور اس کے پیسے سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، یہ تو ہمارا قصور ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو بھی ان کا منشور ہو اس میں سسٹینیبلٹی ویژن ڈائریکشن اور بڑی چیز کا سوچیں کہ آج سے 30 سال 40 سال 50 سال میں ملک کو کہاں لے کے جانا ہے، اور ہر 3 سال یا 5 سال کے بعد کیا اچیو کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے، اور مہنگائی کو آپ ٹیکل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی بوروئنگ ہے. گورنمنٹ خود قرضے لے کے اتنا زیادہ خرچ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں جس میں آپ جو ہے پالیٹکس اس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کے تھرو آپ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے اسٹرینتھن کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو آپ کم کریں، آپ اس کو کم کریں، انرجی لاسز کو کم کریں، اپنے ٹیکسز کو کم کریں. ایک طرف آپ کی انویسٹمنٹ ہو جو ایکسپورٹ ڈریون ہو، جو کہ آپ کے ٹیکس کم کرنے سے آئے گی، جو ایز آف بزنس کرنے سے آئے گی، انٹرسٹ ریٹس کو تھوڑا سا کم کرنے سے آئے گی. دوسرے اینڈ پہ آپ اپنی بوروئنگ کم کریں. جب خرچے کم کریں گے تو بوروئنگ کم ہوگی، جب بوروئنگ کم ہوگی تو روپیہ کم چھپے گا، تو انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی. تو یہ پورا اسٹریٹجی لے کر آئے، IMF کی بات نہ کریں بات. تھینک یو سو مچ خرم شہزاد، فاروق سلیم، آپ دونوں کا بہت دیکھتے ہیں جی. اب جو ان کے خیال میں یہ جو جائزہ اجلاس ہے اس سے بآسانی ہم نکل آئیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب دیکھنا ہوگا کہ اب جیسے جیسے الیکشن کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں کیا منشور سامنے لے کر آتی ہیں، خاص طور پہ معاشی چیلنجز جو درپیش ہیں، جو غریب کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے، یہ اس وقت سب کی فوکس ہے اور سب اس پر نظریں رکھے ہوئے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.